अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसिफ क्रैची। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जो ही मौसम में ठंडक होती जा रही है और सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा कि राजा फारूक हैदर साहब ने जिस तरह बयान दिया मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि इन्होंने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद चौधरी यासीन साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जो हुकूमत से तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही। इसी तरह सरदार तनवीर इलियास भी बोल पड़े और इन सब के बाद वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने अचानक 2 PTI की जो ख़वातीन थी उनको वज़ीर भी बना दिया और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 40 के करीब जो है वो मिनिस्टर बन चुके हैं, मशीर वज़ीर बन चुके हैं। क्या आज़ाद कश्मीर इन सब का मुतम्मल हो सकता है? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, बड़े बयानात आ रहे हैं। आपने देखा कि राजा फारूक हैदर बड़ी शख्सियत है आज़ाद कश्मीर की। उन्होंने इसके बाद चौधरी यासीन पार्टी के सदर हैं, पीपल्स पार्टी के सरदार तनवीर इलियास साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है वो आड़े हाथों लिया और इसके बाद जो वज़ीर आज़म ने बातें की चौधरी अनवारुल हक ने वो भी आवाम के सामने रखें। ये क्या चल रहा है आज़ाद कश्मीर में? देखें, आज़ाद कश्मीर का जो सियासत है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ PTI गई है वहाँ इस्तेहकाम नहीं आ सका है। ये जब से इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर के, उसके बाद से अब 2 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं, तीसरे की अब तैयारी की जा रही है। तो मैं 3 सालों में वज़ीर आज़म जाएंगे तो इस्तेहकाम कैसे आएगा, काम कैसे होगा? पहले ही आज़ाद कश्मीर की बड़ी बुरी सूरत हाल है। वहाँ एहतजाज का एक बड़ा लंबी तहरीक चली है, बिजली बिलों के हवाले से, आटे के हवाले से, बाकी मसाइल थे और वहाँ लोगों पर बगावत के मुकदमात बने हैं, पर्चे कटे हैं, लोगों ने बिजली के बिल जलाए हैं, केवल फरमाने की बात की है। और वज़ीर आज़म ने ये जो तीसरे वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने अपने अप्रैल से लेके नवंबर तक तकरीबन अपनी काबीना बनाए रखी, उनको वज़रात को पोर्टफोलियो नहीं दिए, वज़ारतें तकसीम की। लेकिन वज़ारतें तकसीम होने के बाद भी मामला ठंडा नहीं हो रहा और बदस्तूर चिंगारियाँ भड़क रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक ऐसा माहौल है आज़ाद कश्मीर में कि किसी को किसी पर एतमाद नहीं है, कोई काज नहीं हो रहा। गुज़िश्ता 6 माह से तमाम तरक्याती काम ठप्प कर रहे गए। तो एक मसाइल तो हैं, वहाँ मसाइल तो हैं और मसाइल हल करने वाला कोई नहीं है। और इस ऐसे हालात में राजा फारूक हैदर ने एक बड़ा खराब निकाला और उन्होंने चौधरी अनवार को आमर करार देते हुए कहा कि चपरासी से लेके वजारत तक और सेक्रेटरी तक तमाम इख्तियारात हैं इनके तबादलों के, इनको रखने के, वज़ीर आज़म ने अपने हाथ में रखा। ये भी काफ़ी अच्छा दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म जो है ना वो छोटे मामले से लेके बड़े मामले तक खुद देख रहे हैं। हालांकि वज़रा जब किसी महकमे बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वज़रा साहिब इख्तियार होते हैं और वो देखते हैं अपने मामलात, अपने हल्के के मामलात, अपने वज़ारत के मामलात। तो जब फारूक हैदर साहब ने एक बड़ा किस्म का जो साथियों से बात की, उसे वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक की जो कारकर्दगी थी ये ना होने की वजह से ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चली और लोगों ने बिजली के बिल जलाए और फलां सारे इल्ज़ाम उन्होंने उन पर लगा दिए। फिर इसी तरह तनवीर इलियास ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया। एक आध बयान सरदार अतीक का भी गुजरा और फिर चौधरी यासीन ने भी उनको। अब इसमें नासिर साहब 2 इशू है। जो नून लीग की सियासत है आज़ाद कश्मीर की, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस हुकूमत का खात्मा हो और इलेक्शन हो, या तो वो विफाक के साथ इलेक्शन हो जाए या विफाक में इलेक्शन होने के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल में नून लीग ने कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई है आज़ाद कश्मीर नून लीग ने कि इस हुकूमत को अदम एतमाद कर जाए, घर भेजा जाए और नए इलेक्शन के लिए कोई तारीख का ऐलान करवाया जाए। अब पीपल्स पार्टी इसमें मुख्तलिफ राय रखती है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि अदम एतमाद के जरिए से नया वज़ीर आज़म लाया जाए और वो नया वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से हो और उसमें एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए, उसमें नून लीग को भी शामिल किया जाए और
PTI کے جو باقی ارکان ہیں وہ بھی شامل ہو اور مسلم کانفرنس کو بھی شامل کیا جائے. ٹھیک. کیا یہ جو اختلاف ہے یہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے یا PTI کی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے. اس میں ایسے میں ظاہر سی بات ہے چودھری انوار صاحب پہ سارا دباؤ پڑ رہا ہے. چودھری انوار صاحب اپنے اراکین کو قابو کرنے کے لیے دھڑا دھڑ وزارتیں بھی تقسیم کر رہے ہیں, مشیری بھی بنا رہے ہیں اور عہدے معاون خصوصی بھی تقسیم کر رہے ہیں. مطلب اب ایک وقت وہ تھا کہ وہ کسی کو کوئی ایک وزارت دینے کو تیار نہیں تھے, اور اب ایک وقت یہ ہے کہ 40 کے قریب وزراء اور مشیر بن گئے, معاون خصوصی بن گئے اور آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ لے کے چودھری انوار کر رہے ہیں. اور ایک وقت وہ تھا کہ وہ 500 لیٹر پیٹرول سے زیادہ وزیروں کو نہیں دے رہے تھے, اس پہ قانون بنا رہے تھے, کفایت شعاری کی وہ مہم چلا رہے تھے. اور اب حالت یہ ہے کہ 38-40 وزیر اور مشیر ہیں اور ابھی سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں تو کیا ہے. تو میرے خیال میں جب یہ وزیر اور مشیر بننا شروع ہو جائیں, دھڑا دھڑ محکمے تقسیم شروع ہو جائیں, تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور وزیر اعظم اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو عہدوں کی لالچ دے رہے ہیں, مراد دے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک بچتے ہیں, عدم اعتماد ہوتا ہے یا حکومت ختم ہوتی ہے, وہ جلد اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, لفظوں کی گولہ باری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری انوار الحق کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد, کیونکہ اب وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں, وزیر اعظم ہیں, وفاق میں ان کا ایک, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 1-2 دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کی, چیف سیکرٹری بھی ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے بریفلی ان کو بھی ساری صورتحال بتائی ہے کہ جو ان کے خلاف آزاد کشمیر میں چل رہا ہے. تو کیا اس ساری صورتحال کے باوجود عدم اعتماد کامیاب ہوگا, یا وہ ممتاز راٹھور صاحب کی طرح جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے, یا یہ دونوں جو ہے وہ ان پر اثر نہیں ہوگا اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, کیونکہ PTI جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ ان کے رابطے میں بھی ہے, ان کی جماعت, ان کے منسٹر بھی سارے جو ہے وہ PTI کے, اور اعلیٰ وزارتیں انہوں نے ان لوگوں کو دی ہیں جو فارورڈ بلاک کے ان کے ساتھ آئے ہیں. تو کیا ظاہر ہے اگر میرے پاس آج اچھی وزارت ہے تو میں یہ چھوڑ کر نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاؤں گا نہ ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ جاؤں گا, تو پھر حکومت کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں جی, دونوں چیزیں ہیں سر جی. حضرت صاحب حالات کو اور واقعات کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جی کہ آزاد کشمیر کا فیصلہ کبھی بھی مظفر آباد کے گراؤنڈ پہ نہیں ہوا ہے. آزاد کشمیر کا فیصلہ ہمیشہ اسلام آباد کے ایوانوں میں ہوتا رہا. تو یہ ہم غلط ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اتنے بااختیار ہو جائیں کہ پھر آزاد کشمیر نہ کہیں, اپنی حکومت, پھر آزاد کشمیر کا لفظ پلیز آپ استعمال نہ کریں, کہ اگر ہمارے فیصلے جو ہے وہ اسلام آباد کے ایوانوں میں ہو رہے ہیں تو پھر ہم آزاد کس بات کے ہیں. وہ ابھی میں نہیں کر سکتا, آپ وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, مجھے بلا لیں وہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں جو فیصلے کبھی نہیں ہوتے, جہاں تک فیصلہ ہے نا پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کا, تو پیپلز پارٹی میرے خیال میں کوئی اتنی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے, کیونکہ ان کے وفاق میں اپنی جو جماعت ہے وہ بڑی کمزور پوزیشن میں ہے. اور وہ آپ ابھی ہم نے ایک اور پروگرام میں کہا کہ وہاں ان کے اختلافات اپنی جماعت میں ہیں, تو ان کی توجہ تو اس وقت وفاق پہ ہے کہ کس طرح وفاق میں پیپلز پارٹی ان میں اپنے آپ کو بچائے یا ایڈجسٹ کرے, اور وہ ایسے میں کیسے رسک لے گی کہ آزاد کشمیر میں کوئی تبدیلی آئے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں ایسا کھلواڑ کر سکے یا چودھری انوار کو نکلا اقتدار سے ہٹا سکے. بالکل نون لیگ رہ جاتی ہے, تو نون لیگ میں شاہ غلام قادر جو نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر ہیں, ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, بالکل خاموش ہیں, خاموش ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب بولے ہیں, اور بڑے خیال میں نون لیگ کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب اور چودھری طارق فاروق صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں حکومت کے خلاف. طارق فاروق کا تو حلقے کا مسئلہ ہے نا جی, وہاں تو ظاہر سی بات ہے جو وزیر اعظم ان سے جو ہرا کے کیے ہوئے ہیں, تو وہ اپنا حلقے کا انٹرسٹ تو وہ ہے اس میں. تو جو پالیسی ہے میرے خیال میں فاروق حیدر لے کے چل رہے ہیں. طارق فاروق صاحب کا ایشو اور شاہ غلام قادر صاحب کا ایشو الگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کا یہ موڈ بنتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہو, فریش مینڈیٹ آ جائے, اور گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہو, چونکہ گلگت بلتستان کا تو
میرے خیال میں اگلے سال تک مدت پوری ہو جائے گی، وہ تو قریب قریب ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ فیصلہ وفاق میں ہو جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس لائن کو لے کر چلا جائے تو پھر میرے خیال میں انوار الحق صاحب کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر اس میں نواز شریف صاحب بھی اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں راجہ فاروق حیدر کے پلڑے میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو کے نیا مینڈیٹ لایا جائے اور چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ایک ہی وقت میں الیکشن کروائے جائیں تو میرے خیال میں پھر سارا جو نواز شریف کی حمایت مل جائے گی راجہ فاروق حیدر کو اور اس میں شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کو بھی ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر میاں نواز شریف صاحب کی حمایت نہیں ملتی راجہ فاروق حیدر کو یا وفاق سے کوئی انہیں اشارہ نہیں ملتا تو پھر میرے خیال میں انوار الحق کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہ حکومت ختم ہوگی. وہ اسی طرح چلتی رہے گی، کوئی سردی گرمی ہوتی رہے گی اور اسی طرح کی دیان بازی ہوگی. لفظی گولہ باری کے بعد سارے اپنی پرانی تنخواہوں پہ کام کریں گے. جو میری اطلاعات ہیں وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ان کے ساتھ چلتی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ ان کے ساتھ اتحاد بنا کر ان کو حکومت میں شامل کر لیں گے. لیکن جب تک پاکستان میں حکومت نہیں بنتی، وفاق کی حکومت کسی کی نہیں آتی، اس وقت تک ان پر مشکلات اتنی زیادہ میرے خیال میں نہیں آ سکیں گی کیونکہ اس وقت وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں. ان کے بھائی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مقتدر حلقے ان کے ساتھ ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوئی کامیابی کسی کو نظر آتی دکھائی نہیں دے رہی. تو جو دوسری بات جو ان کے اس وقت تک ابھی جو وہ جو لوگ ہڑتالوں پر تھے یا بجلی کے بلات تھے وہ مسائل ابھی جوں کے توں ہی پڑے ہوئے ہیں. وزراء کی انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، میرے خیال میں ابھی تک تو وہ بھی نہیں مل سکے. کیا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت اور متاثرین کے جو مطالبات ہیں وہ حل نہ ہوں اور حکومت کمزور ہو؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ وفاق میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انوار صاحب کی حکومت ختم کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان میں سے جو لوگ پارٹی اس کو ختم کرنے کی حامی ہوگی وہ ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی. ابھی تک احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت کی قیادت شامل نہیں ہوئی ہے. لیکن جو ہی اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایشو کے لیے پھر ایک جماعت کوئی نہ کوئی ادھر چلی جائے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جہاں تک وہ بلات نہیں ہوتی جو بھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس وقت تک یہ بھی نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. ہاں یہی وجہ ہے نا، یہ بھی نیم رضامندی ہے نا. یہ بھی پتا ہے کہ کل ہم نے ان کے پاس جانا ہے. بالکل اگر مخالفت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس منہ سے جائیں گے اور حمایت کریں گے تو پھر حکومت میں رہنے کا فائدہ نہیں، حکومت سے نکلنا پڑے گا. بالکل ظاہر سی بات ساری کی بات ہے حکومت میں ہے نا، وہ ایشوز ہیں. وہ اس پہ میرے خیال میں کوئی حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو. اس پہ کچھ تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے، کوئی ان کے بیک ڈور میں رابطے ہوئے ہیں مظاہرین سے بھی اور جو کمیٹی کے بھی. اور میرے خیال میں ادھر کوئی ضلعوں میں اگر یہ استحکام آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر ادھر وفاق میں ملے ہیں وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ کو، اور کوئی جو ان کے ایشوز تھے اس کو حل کرنے کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی. اور انہوں نے میرے خیال میں آفر تو کی ہے چودھری انوار صاحب نے کہ اگر آپ بل دیتے ہیں تو میں 200 یونٹ مفت دینے کو تیار ہوں. تو 200 یونٹ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ہماری جو آزاد کشمیر میں جو آپ کا علاقہ وہاں اس بیلٹ کی بات نہیں کرتا، دیگر جو پونچھ بیلٹ ہے یا مظفر آباد نیلم کی طرف وہاں بڑے مشکل سے لوگ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں. اتنا ہوتا ہی نہیں ہے بجلی کا استعمال. ہاں آپ کی طرف تھوڑا ظاہر سی بات ہے گرمیوں سیزن میں بجلی زیادہ تو 200 یونٹ والی اگر بات وزیر اعظم منوا لیتے ہیں آزاد کشمیر تو یہ بڑا ریلیف ہوگا اور بڑا اقدام ہوگا اور اس سے ایسے بڑا لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے کہ 200 یونٹ مفت ملنا شروع ہو جائے. چلو جی، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ بھی سامنے آتی ہے یا نہیں، یا صرف ابھی وزیر اعظم کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور جو متاثرین کے ساتھ مذاکرات ہیں اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کو مزید اس پر ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک اور شیئر کرتے رہیں اور اسی بات پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.